अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुर्रा अर्ज़ पर किस्म किस्म के पौधे और जानवर रहते हैं। इनमें कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे। इस दरख्त की तरह कुछ जानदार अपनी तमाम ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरे जानदार हैं जो हवा में उड़ते हैं या पानी में तैरते हैं या ज़मीन पर चलते हैं। इनमें से कुछ नहायत खूबसूरत और दिलकश होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, जैसे वो सांप जो यहाँ ज़ेरे ज़मीन रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे जानवर भी हैं जो हमारे लिए बहुत मुफीद हैं और इसी वास्ते इनकी परवरिश भी की जाती है। ये तो आम तरह के जानवर हैं, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ वीरानों और जंगलों में तरह तरह के अजीब व गरीब जानवर रहते हैं। कुदरत के इस कारखाने में पाए जाने वाले ये जानदार बुनियादी तौर पर 3 किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं: खुराक ढूंढना, अपनी जान की हिफाजत करना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। अपनी बका की खातिर इन्हें अपने माहौल से मुताबिकत पैदा करनी होती है। जहाँ तनावर दरख्त हैं, वहाँ कुछ जानवर अपना बसेरा करते हैं और यूँ अपनी खुराक भी हासिल करते हैं और ख़ुद को दरिंदों से महफूज भी रखते हैं। समंदरों में भी नहायत हैरत अंगेज़ जानदार पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे फूल जो समंदरी कीड़ों को पकड़कर खा जाते हैं। इनके बारे में ये बताना भी मुश्किल है कि ये पौधे हैं या जानवर। बाज़ ने अपने लिए महफूज खोल बनाए हुए हैं जिनमें वो छुपकर मज़े से शिकार करते हैं। सीपियाँ, जिनको हम बेजान समझते हैं, ख़तरा महसूस करने पर नहायत तेज़ी से दौड़ लगाती हैं। ज़िंदगी की बेशुमार इक़साम हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है। तमाम निबातात और हैवानात और हम खुद भी बुनियादी तौर पर एटमों के बने हुए हैं। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे बेजान चीज़ें, मसलन ये पत्थर, एटमों की बनी हुई हैं। आज के प्रोग्राम में आप ये देखेंगे कि जदीद साइंस एक नहायत दिलचस्प और अहम सवाल के जवाब के नज़दीक पहुंच रही है, यानी बेजान एटमों से मुख्तलिफ किस्म के जानदार किस तरह से बने। एटम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये वो छोटे ज़र्रे हैं जिनसे तमाम मादा तश्कील पाता है। इस बात को समझने के लिए इस तस्वीर को देखें। अगर हम इससे करीब से करीब तर होते जाएं तो नज़र आता है कि ये छोटे छोटे नुक्तों का मजमुआ है। एक लिहाज से ये नुक्ते इस तस्वीर के एटम हैं, यानी इसकी बुनियादी इकाई हैं। वो बुनियादी इकाई जिससे हर मादी शय बनती है एटम है। एटमों की 100 से ज़ायद किस्में हैं। हाइड्रोजन के एटम जो इन गुब्बारों में भरे हुए हैं सबसे छोटे हैं। चूंकि ये हवा में मौजूद दूसरे एटमों से हल्के हैं, इसलिए हाइड्रोजन के गुब्बारे ऊपर उठते हैं। आसमान के सूरज और सितारे इसी उनसर के बने हुए हैं और कायनात में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है। कार्बन एक और तरह का उनसर है। कोयला कार्बन के एटमों पर मुश्तमिल है। ये ऐसे दरख्तों से बना जो करोड़ों साल कबल ज़मीन के नीचे दब गए थे। जब कार्बन हवा में वाक़ई ऑक्सीजन के एटमों की मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो ये जलता है। एल्युमिनियम एक ऐसा उनसर है जिसके एटम धात की सूरत में पाए जाते हैं और इसलिए ये हमारे लिए खासे कारआमद हैं। पारा भी एक धात है, लेकिन इसकी सिफ़ात नहायत गैर मामूली हैं और ये पानी की तरह बहता है। जदीद साइंसी आलात की मदद से किसी भी एटम के अंदर झांक के देखा जा सकता है। हर एटम का एक मरकज होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। हल्के एटमों में इनकी तादाद कम होती है, जबकि भारी एटमों में ये तादाद निस्बतन ज़्यादा होती है। एटम के मरकज से दूर इलेक्ट्रॉन्स का एक हुजूम है जो मुस्तकिल गर्दिश में रहता है। ये नन्हे नन्हे ज़र्रे इस एटम की तमाम खवास का तयन करते हैं। सोने का सबसे छोटा ज़र्रा सोने का एटम है और कार्बन का सबसे छोटा ज़र्रा कार्बन का एटम है। लेकिन दूध का सबसे छोटा कतरा दूध का एटम नहीं है, बल्कि यह हज़ारों एटमों का मजमुआ है। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और दूसरे अनासिर के एटम एक दूसरे के साथ बहुत पेचीदा अंदाज में जुड़े हुए हैं। मगर सादा एटम आपस में किस तरह जुड़ते हैं, इस बात को समझने के लिए इन गोलियों को देखें। तसव्वुर करें कि ये एक एटम है और ये दूसरा।
جب یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی، لیکن جو ہی یہ قریب آتے ہیں تو ان میں کشش عمل کرتی ہے اور یہ ایک دو ایٹموں کا سالمہ یا مالیکیول بناتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک تیسرا ایٹم ان کے قریب آتا ہے تو 3 ایٹموں کا سالمہ بنتا ہے۔ یہ نمونے سادہ بھی ہو سکتے ہیں اور پیچیدہ بھی۔ ایٹموں کی ترتیب کا انحصار بنانے کے طریقے پر بھی ہے اور ایٹم کی قسم پر بھی۔ صرف چند قسم کے ایٹموں سے بھی ہزارہا مختلف سالمے بنائے جا سکتے ہیں۔ مختلف ایٹم آپس میں جڑ سکتے ہیں کیونکہ ہر ایٹم کے مرکز میں مثبت بار اور الیکٹران پر منفی بار ہوتا ہے۔ 2 ایٹم جب قریب آتے ہیں تو ہر ایٹم کا مرکز دوسرے ایٹم کے الیکٹران کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ الیکٹران کے تبادلے کی وجہ سے ایٹموں میں کشش پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح 3 ایٹم بھی ایک سالمہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی میں 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کا ایٹم ہے۔ آکسیجن الیکٹرانز کو اپنی طرف زیادہ زور سے کھینچتا ہے، اس لیے آکسیجن کے اطراف میں منفی بار کی زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ تانبے کی اس تار کے اندر اگر ہم دیکھ سکتے تو ہمیں تانبے کے ایٹم یوں ترتیب سے رکھے ہوئے نظر آتے۔ ان کے اطراف میں الیکٹرانز ہیں جو انہیں اپنے مخصوص مقامات پر قائم رکھتے ہیں۔ وہ ایٹم جو دوسرے ایٹموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مختلف قسم کے جوڑ بناتا ہے کاربن ہے۔ یہ 4 ایٹموں کو اپنے نزدیک کھینچ سکتا ہے۔ چونکہ ان میں سے ایک ایٹم کاربن کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کئی مختلف نمونے بن سکتے ہیں۔ کاربن کی یہ خصوصیت اس کو زندگی کے لیے بہت اہم بناتی ہے۔ مختلف سالمے بھی ایٹموں کی طرح مل کر بڑے سالمے بنا سکتے ہیں، لیکن تیل اور پانی کے سالموں کو ملانے سے کوئی نیا سالمہ نہیں بنتا اور یہ ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ نئے مالیکولز بنانے کے لیے خاص حالات درکار ہیں۔ ایک سادہ سالمہ گلیسرین کی شکل میں ہے جو کہ بالکل سادہ شفاف پانی کی طرح ہے۔ دوسرے سالمے جو ہیں وہ بالکل سفید پاؤڈر ہے۔ اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے، میں اس کو اٹھا بھی سکتی ہوں، یہ بالکل سفید پاؤڈر ہے۔ اب اگر ان دونوں سادہ سالموں کو ملا دیا جائے ایک بیکر کے اندر، اگر اس کے نیچے آگ جلائی جائے تو ایک اس میں عمل شروع ہو جائے گا، بھاپ نکلنی شروع ہو جائے گی اور کچھ دیر کے بعد اس تمام مکسچر کی شکل جو ہے وہ کچھ اس قسم کی ہو جائے گی۔ اس کے خواص جو ہیں وہ بہت مختلف ہو چکے ہیں، نہ وہ گلیسرین کی طرح صاف شفاف ہے، نہ ہی وہ سفید پاؤڈر ہے۔ یہ ایک نیا سالمہ تیار ہو گیا یا نئے سالمے تیار ہو گئے جو کہ زیادہ پیچیدہ اور زیادہ لمبے ہیں۔ عام نمک ایک اور مثال فراہم کرتا ہے۔ اس کے اجزاء سوڈیم اور کلورین ہیں۔ سوڈیم ایک دھات ہے جبکہ کلورین ایک زہریلی گیس ہے، لیکن نمک نہ کوئی دھات ہے اور نہ ہی کوئی گیس۔ سائنسدانوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جن کی مدد سے نمک کے اندر ایٹم دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس قلم میں یہ 2 قسم کے ایٹم ایک خاص ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں چھوٹے گولے سوڈیم کے ایٹم ہیں اور بڑے کلورین کے۔ ان ایٹموں کی تعداد برابر ہے۔ بنانے کے عمل میں ہر ایٹم کئی کوششوں کے بعد اپنی صحیح جگہ ڈھونڈ لیتا ہے اور یوں منفرد ایٹموں سے ایک نمک کی قلم بنتی ہے۔ پیچیدہ مالیکولز کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، لیکن جب موزوں حالات پیدا کیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ خاص طریقے سے جڑ جاتے ہیں۔ مختلف عناصر سے مل کر بننے والے سالموں کو اگر ہم کسی کیمیائی طریقے سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں تو ان سالموں کی ایک زنجیر سی بن جاتی ہے، جسے ہم اردو زبان میں بڑا سالمہ یا انگریزی زبان میں پالیمر کہتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہی ایسی ہے جیسے میرے پاس بہت سارے پھول ہوں اور میں ان کو دھاگے کی مدد سے ایک لڑی کی طرح پروتا چلا جاؤں۔
اس کرۂ ارض پہ بسنے والی حیوانی اور نباتاتی دنیا کی بنیاد یہی سالمے ہیں جنہیں ہم پالیمرز کہتے ہیں۔ میرے جسم کا تقریباً 50% حصہ ایسے ہی سالموں سے مل کر بنا ہے جنہیں عام زبان میں پروٹین بھی کہا جاتا ہے۔ کاربن کا ایٹم تمام پروٹینز کی بنیاد ہے۔ اس کے 4 بانڈز ہیں جو 4 ہاتھوں کی مانند ہیں۔ یہ بانڈز نہ صرف دوسرے ایٹموں کو کاربن کی گرفت میں لاتے ہیں بلکہ پورے ایٹموں کے گچھوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح بے شمار نمونے بن سکتے ہیں اور ہر نمونہ ایک نیا سالمہ ہے۔ ان سالموں میں امینو ایسڈز خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ جب 2 امینو ایسڈز قریب لائے جاتے ہیں تو ایٹموں کی رد و بدل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بڑے مالیکیولز بنتے ہیں۔ ان نئے بننے والے مالیکیولز میں پروٹینز بھی شامل ہیں۔ پروٹین کی اندرونی ساخت تو بہت پیچیدہ ہوتی ہے، لیکن پروٹین کوئی ایسی شے نہیں ہے جو صرف کسی سائنسی تجربہ گاہ میں ہی پائی جاتی ہو، بلکہ جہاں زندگی ہے وہاں پروٹین بھرپور طور پر موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرغی نے جو انڈا دیا ہے یہ پروٹین سے بھرا ہوا ہے۔ اگر میں اس انڈے کو توڑوں تو اس کی سفیدی اور زردی دونوں نظر آتی ہیں۔ اس کی زردی خاص طور پہ پروٹین سے بھرپور ہے۔ جو چوزا اس انڈے میں جنم لیتا ہے وہ بنیادی طور پہ اسی پروٹین سے بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو کسی خوب طاقتور خوردبین کے نیچے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ پروٹین دراصل ایٹم کی لمبی لمبی لڑیوں کا بنا ہوا ہے۔ جب اس انڈے کو خوب زور سے پھینٹا جاتا ہے تو کچھ وقت کے بعد اس کی پیلاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور یہ سفید مائل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھینٹنے سے پروٹین کی لمبی لمبی لڑیاں ٹوٹتی جاتی ہیں۔ ہمارے جسم میں بھی کئی طرح کے پروٹین ہیں۔ ان کی اندرونی ساخت تو نہایت ہی پیچیدہ ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر ایک ہی طرح کے مختلف یونٹوں سے بنتے ہیں اور یہ یونٹ خود ایٹموں پر مشتمل ہیں۔ مگر یہ پروٹین ہمارے جسم میں بنتے کس طرح ہیں؟ پروٹین بنانے کا کام بنیادی طور پر ایک مالیکیول انجام دیتا ہے جو اربوں ایٹموں پر مشتمل ہے۔ اس کی ساخت پر دنیا بھر میں تحقیق کی جا رہی ہے اور اس کا نام ہے ڈی این اے۔ ڈی این اے کے سالمے کی شکل ایک پیچدار سیڑھی کی طرح ہے۔ اس انتہائی پیچیدہ مالیکیول میں کئی ارب ایٹم ہیں، لیکن یہ چند بنیادی یونٹوں پر ہی مشتمل ہوتے ہیں۔ ان یونٹوں کی ترتیب میں تمام وہ ہدایات موجود ہیں جن سے مختلف پروٹینز بنائے جا سکتے ہیں۔ جس طرح کسی مکان کی تعمیر ایک نقشے کے تحت ہوتی ہے، اسی طرح ڈی این اے ایٹموں سے پروٹینز بنانے کا نقشہ فراہم کرتا ہے۔ ڈی این اے کے سالمے اتنے لمبے ہیں کہ یہ عموماً یوں لپٹے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس کی 2 لڑیاں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ڈی این اے کی نقل بناتے وقت ایک خاص قسم کا سالمہ یعنی انزائم ان 2 لڑیوں کو الگ کرتا ہے اور پھر ہر لڑی میں سے ایک مکمل ڈی این اے پیدا ہوتا ہے۔ یوں 1 سے 2 اور 2 سے 4 ڈی این اے بنتے ہیں۔ ڈی این اے ہمارے جسم کے خلیوں کے اندر موجود ہوتا۔ خلیے یا سیلز تمام زندگی کی بنیادی اکائی ہیں، جس طرح ایٹم تمام مادے کی بنیادی اکائی ہیں۔ ہر خلیے میں اربوں کھربوں ایٹم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو صرف مائکروسکوپ کے نیچے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ میرا جسم ان گنت خلیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ کچھ خوراک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، کچھ معلومات یوں منتقل کرتے ہیں اور کچھ خراب قسم کے جراثیم کو مارتے ہیں۔ جب ہم صحت یاب اور حشاش بشاش ہوتے ہیں تب ہمیں ان کی ساخت اور کارگزاری محض ایک کتابی معاملہ معلوم ہوتا، لیکن جب بیماری آن پڑتی ہے تب ہمیں ان کی اہمیت کا کس قدر شدید احساس ہوتا۔ جب کوئی مریض علاج کی خاطر ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے تو اکثر اوقات ڈاکٹر اسے اپنا خون ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دیتا ہے۔ جب سوئی انگلی میں چبھتی ہے تو خون کا قطرہ نکلتا ہے۔ اگر اس کو قریب سے دیکھا جائے تو خون کا سیلاب نظر آتا ہے، کیونکہ سوئی کے لگنے سے کوئی نس پھٹتی ہے۔ دل کے مسلسل دھڑکنے سے خون میں دباؤ پیدا ہوتا ہے
जिस तरह एक पंप के चलने से पानी के पाइपों में दबाव पैदा होता है, चुनांचे जिल्द के नीचे खून जगह जगह फैल जाता है। तमाम जिस्म में नसों का एक इंतहाई पेचीदा जाल बिछा हुआ है, जिनमें खून गर्दिश करता है और हमें जिंदा रखता है। खून का सुर्ख रंग सुर्ख खलियों की वजह से है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। एक और किस्म के खलिये भी हमारे खून में मौजूद हैं, जो सफ़ेद खलिये कहलाते हैं। इनका काम वायरस और दूसरे जरासीम को हलाक करना है। इस तरह वो हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रखते हैं। कुदरत में पाए जाने वाले खलियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने तौर पे नक्ल हरकत की सलाहियत रखते हैं। गंदे पानी में रहने वाले ऐसे खलिये अपनी खुराक खुद ढूंढते हैं, फिर उसे हजम करते हैं और फुजला खारिज करते हैं। जिंदगी की इन मुख्तसर तरीन इकाइयों में भी अपने माहौल का कुछ न कुछ इल्म तो ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी सतह को एक तरफ से सुई के साथ छुआ जाए तो ये तेज़ी से दूसरी जानिब हरकत करने लगते हैं। खलियों का अंदरूनी निज़ाम किसी बड़ी फैक्ट्री की मानंद है। जिस तरह से फैक्ट्री के मुख्तलिफ इदारे या हिस्से होते हैं, इसी तरह से खलिये में भी मुख्तलिफ हिस्से हैं जो अपना अपना किरदार अदा करते हैं। जिस तरह से फैक्ट्री में खाम माल पहुंचता है, इसी तरह से खलिये को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा में चीनी, प्रोटीन बनाने के अज्जा, चर्बी के अज्जा शामिल होते हैं। चीनी और ऑक्सीजन मिसाल के तौर पे इस हिस्से में, जिसको कि हम पावर हाउस भी कहते हैं, यहाँ दाखिल होकर तवानाई पैदा करते हैं। खाम माल में प्रोटीन बनाने के अज्जा जो यहाँ पहुँचते हैं, वो एक असेंबली लाइन और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के ज़रिए गुज़रते हुए और बने हुए माल में तब्दील हो जाते हैं। जहरीले मादे, जिस तरह से फैक्ट्री के अंदर जहरीले मादे पैदा होते हैं, उनका खारिज होना बड़ा ज़रूरी होता है, उसके लिए एक निज़ाम होता है। इसी तरह से खलिये में भी वो निज़ाम मौजूद है कि जहरीले मादे और कार्बन डाइऑक्साइड, गैर ज़रूरी पानी, गंदा पानी, गैर ज़रूरी नमकियात, वो सब खारिज हो जाती हैं और खून के ज़रिए बाहर फेंक दी जाती है। खलिये के पेचीदा निज़ाम में वो खुसूसियत है जो कि ज़िंदगी की बुनियादी शर्त है, यानी इसमें अपनी नस्ल बढ़ाने का इंतज़ाम भी होता है। ये काम उसके मरकज़ में मौजूद डीएनए का मॉलिक्यूल अंजाम देता है। सबसे पहले किसी एक मरकज़ में डीएनए की तकसीम का अमल शुरू होता है, यानी एक डीएनए से उसी जैसे 2 डीएनए बनते हैं। फिर 2 अलहदा मराकज़ वजूद में आते हैं, जिनसे बिल आखिर 2 अलहदा खलिये बनते हैं। जब तकसीम के वक्त डीएनए का बड़ा सालमा खुलता है तो खलिये के आबी माहौल से निस्बतन छोटे सालमे कीमियाई उसूलों के तहत दौड़ के अपनी मखसूस जगहों पर पहुंच जाते हैं। हर किस्म के खलिये के डीएनए में उनकी एक ख़ास तरतीब होती है जो अरबों दफ़ा तकसीम दर तकसीम के बावजूद नहीं बदलती। एक खलिये से 2 का पैदा होना बुनियादी तौर पर एक कीमियाई अमल है और यही वो मकाम है जहाँ बेजान एटमों से ज़िंदगी जन्म लेती है। खलिये खूब लंबे और पेचीदा मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। साइंसदानों ने यह भी समझ लिया है कि ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं और इसी वास्ते वो ऐसी मौसर तरीन दवाएं तैयार कर सके हैं जिनसे नुकसानदेह खलियों को मारा जा सकता है और दूसरों की अफजाइश हो सकती है। फिर डीएनए के पेचीदा मॉलिक्यूल्स में अगर एटमों की तरतीब बदली जाए तो दुनिया की मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों में ऐसा काम करके तरह तरह के अजीब व गरीब जानदार पैदा किए गए हैं जिनका कुदरत में कोई वजूद नहीं। ये तमाम बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आज साइंस ने जिंदगी की कीमियाई साख्त को किसी हद तक समझ लिया है, लेकिन एक मुअम्मा बाकी है। कुर्राए अर्ज पर जिंदगी शुरू कैसे हुई? सादा एटमों से पेचीदा मॉलिक्यूल्स से खलिये और फिर खलियों से तरह तरह के जानदार किस तरह बने? आज साइंस इसकी तस्वीर कुछ यूं खींचती है। निज़ाम शमसी का ये सैयारा तकरीबन 4 अरब साल पहले वजूद में आया। इसका मादा किसी ऐसे सितारे का था जो बहुत पहले फटकर ख़त्म हो चुका था। ज़मीन की इब्तदाई हालत एक पिघले हुए गोले की थी जिसमें लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और दूसरे अनासिर मौजूद थे। रफ्ता रफ्ता ये गोला ठंडा होता गया और इसकी ऊपरी सतह ठोस होने लगी। खौलता हुआ लावा ठंडा होने लगा
اور بھاپ کی صورت میں پانی فضا میں پہنچا. اس سے بادل بنے اور پھر موسلا دھار بارشیں ہوئیں جن کے نتیجے میں سمندر وجود میں آئے. آسمانی بجلی کے مسلسل کڑکنے سے کاربن کے ایٹم دوسرے ایٹموں سے مل کر سالمے بنانے لگے اور اس طرح وہ امینو ایسڈز بنے جو پروٹینز کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں. پھر ان پروٹین سے پہلا خلیہ بنا جس سے دوسرے خلیے بنے. ان سے ایسے آبی جاندار تشکیل پائے جو ہزاروں خلیوں پر مشتمل تھے اور جن میں اپنا دفاع کرنے کی اور خوراک ڈھونڈنے کی صلاحیتیں بھی موجود تھیں. اسی ارتقائی عمل کے دوران مچھلیاں بھی پیدا ہوئیں. کئی 100 کروڑ سال کے بعد کسی جاندار نے خشکی کا رخ کیا اور یوں ایک اور ارتقائی شاخ کی ابتدا ہوئی. اس طرح تقریباً 3000 کروڑ سال کے ارتقائی عمل کے دوران لاکھوں قسموں کے جانور وجود میں آتے گئے. سائنس تو ہر بات کا ثبوت مانگتی ہے، لیکن 4 ارب سال پہلے جب زمین بنی تھی اس وقت نہ تو کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا جاندار. تو پھر ہم یہ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں حالات کیا تھے؟ خصوصاً ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس وقت ہوا میں جو سادہ ایٹم تھے ان سے امینو ایسڈز اور دوسرے پیچیدہ مالیکیولز کس طرح بنے؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں 2 امریکی سائنسدانوں نے ایک نہایت دلچسپ اور اہم تجربہ کیا. اس تجربے میں شیشے کے فلاسک میں وہ تمام گیسیں بھری گئیں جو 4 ارب سال قبل فضا میں موجود ہوتی تھیں. چونکہ وہ گیسیں گرم تھیں اس لیے فلاسک کو بھی گرم کیا گیا. پھر بجلی کا کرنٹ گزارا گیا کیونکہ یہ آسمانی بجلی کا اثر پیدا کرتا ہے. اس سے ایسے امینو ایسڈز بنے جن سے زندگی کے لیے ضروری پروٹینز کا بننا ممکن ہے. سورج کے کسی اور سیارے کے اوپر یا کائنات کے کسی اور حصے میں زندگی کا ہونا خارج از امکان نہیں. چونکہ امینو ایسڈز کا بننا ایک کیمیائی عمل ہے جو کسی بھی جگہ واقع ہو سکتا ہے، اس لیے جہاں جہاں کاربن، آکسیجن اور دوسرے عناصر مناسب مقدار میں موجود ہیں وہاں کسی نہ کسی صورت میں زندگی واقع ہو سکتی ہے. آج اس کی تلاش طاقتور دوربینوں اور حساس کیمیائی آلات کی مدد سے کی جا رہی ہے. بہت سے لوگ عام طور سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ زندگی کے آثار صرف زمین ہی پہ پائے جاتے ہیں یا کائنات کے کسی اور حصے میں بھی دیکھے گئے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک میں نے خود کام کیا ہے وہ چاند کی مٹی پہ کیا ہے آج سے 20 سال پہلے. تو ان دنوں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ چاند کے اوپر کوئی زندگی کے آثار ہیں یا نہیں. چاند کے اوپر نہ تو کوئی ہوا ہے، نہ پانی ہے اور نہ کوئی بخارات ہیں. تو چنانچہ وہاں زندگی کا پنپنا بہت مشکل ہے اور وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی کے کوئی آثار نہیں پائے گئے. اور دنیا کی بہت سی ٹیموں نے، ہماری ٹیم کے علاوہ جو برطانیہ میں ہے، بہت سی ٹیموں نے یہ کام کیا اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ زندگی کے کوئی آثار وہاں موجود ہوں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10-12 برس پہلے مریخ کے اوپر بھی یعنی کہ مارس کے اوپر کچھ خودکار مشینیں امریکنوں نے بھیجی تھیں جو اپنے آپ کام کرتی ہیں. تو وہاں بھی یہ تجربہ کیا گیا کہ آیا کوئی ایسے وہاں جرثومے پائے جاتے ہیں، مائکروبس پائے جاتے ہیں جو کہ بہت پریمیٹیو قسم کی زندگی یعنی ابتدائی حالت میں ہو. چونکہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں یا شاید اب بھی مریخ کے اوپر نہریں تھیں، چنانچہ اگر پانی تھا تو ہو سکتا ہے وہاں زندگی بھی ہو. تو وہاں تجربے ان مشینوں نے ایسے کیے کہ جن کی وجہ سے وہ خود ہی وہاں سے مٹی اٹھاتی تھی، ان کو کسی مشین میں ڈال کے گرم کرتی تھی، ان کے بخارات نکلتے تھے اور ان کے اندر شعاعیں ڈالتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے اندر زندگی کے آثار اب ہیں یا اس سے پیشتر تھے. لیکن اس کا نتیجہ کچھ پورا نکلا نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں تھوڑا سا ثبوت ہے، بعض نے کہا نہیں کوئی ثبوت نہیں. تو چنانچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مارس کے اوپر سے آپ خود جا کے جب لائیں گے نمونے یا پتھر جیسے کہ چاند سے لائیں گے تو اس وقت ہمیں اطمینان ہوگا کہ وہاں کیا صورت حالات ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مارس اور جوپیٹر یعنی مارس ہوا مریخ اور جوپیٹر جو ہے مشتری ہوتے کہتے ہیں، تو زمین کے بعد وہ آتے ہیں سورج سے ذرا پرے. تو ان کے درمیان ایک ٹوٹا ہوا سیارہ کسی زمانے میں ہوتا تھا، چند ارب سال ہوئے، اور اس کے ٹکڑے جو ہیں، حصے بکھرے جو ہیں وہ
اب تک برستے رہتے ہیں. وہ اصل میں جا رہے ہیں سورج کے گردا گرد، لیکن کبھی کبھی جیسے ٹریفک سے کوئی کار نکل جائے تو لڑک جائے تو وہ یا تو جا کے پھر یہ میٹیورائٹ یا شہابی پتھر اسے کہتے ہیں زمین مارس کے اوپر پڑے گا. اگر مارس کے اوپر نہیں پڑتا تو پھر آگے نکل کے زمین پہ گر جاتا ہے. تو چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جا کے چاند کے اوپر سے خود آدمی بھیج کے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ بن بلائے مہمان جو ہیں یہ میٹیورائٹ یعنی شہابی پتھر یا شہاب ثاقب کی صورت میں ہماری ہی زمین کے اوپر گرتے رہتے ہیں. تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے، چونکہ یہ تو کئی صدیوں سے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کہیں باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں. تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر تجربے کیے ہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا چیزیں، چونکہ یہ جو ہیں جوپیٹر اور مارس کے درمیان، یہ جوپیٹر ہوا یہ مارس ہوا، اس کے درمیان یہ گھوم رہے ہیں. تو وہاں جو چیزیں بھی موجود ہیں اس ماحول کے اندر ان کو یہ لے کے زمین پہ پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے ہم وہاں سے آپ کے لیے سوغات لائے ہیں. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بعض ایسے مالیکیول یا سالمے ضرور پائے جاتے ہیں جنہیں کہ امینو ایسڈ کہا جاتا ہے. اور امینو ایسڈ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر زندگی کی ایک ابتدائی فارم یا حیت موجود ہے. اور اس سے بعض لوگوں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ یہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہمارے نظام شمسی کے دوسرے حصوں کے اندر بھی کوئی ایسی جگہیں ضرور ہیں جہاں یہ سالمے پائے جاتے ہیں اور یہ لائے گئے ہیں. اسی طرح یہ کامٹس جو ہیں جنہیں کہ دمدار تارہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ برف جو ہے صرف پانی والی برف نہیں بلکہ اور گیسیں جو جم جائیں تو وہ بھی برف بن جاتی ہیں اور وہ بنی ہوئی ہیں اور اندر ان کے درمیان میں کچھ مٹی اور پتھر کا تودا ہے 1 میل بھر کے برابر. تو یہ جب سورج کے نزدیک گزرتا ہے یہ سیارہ، یہ دمدار تارہ جو ہے کامٹ، تو اس سے وہ تبخیر ہوتی ہے اور اس کے اندر سے بخارات نکلتے ہیں اور وہ بہت بڑی لمبی دم کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں جسے دمدار تارہ کہتے ہیں. وہ کئی 4-5 کروڑ میل لمبی دم ہوتی ہے جو کہ ان گیسز کا حصہ ہے جو کہ اس کے اندر سے تبخیر یا بخارات بن کے نکل رہی ہیں اور وہ بھی ہماری زمین کو آ کے ٹچ کرتی ہیں یعنی مس کرتی ہیں. تو لوگوں نے اس کا بھی معائنہ کیا ہے اور اس کے اندر بھی بعض ایسے مالیکیولز پائے گئے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ملانے سے زندگی کی کوئی ابتدائی شکل بنائی جا سکے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین جو ہے وہ ایسی کوئی یونیک یعنی بے نظیر چیز نہیں ہے کہ اور کہیں نہیں پائی جاتی یہ زندگی. بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ چونکہ سورج تو ایک ستارہ ہے جس کے گرد ہمارا نظام شمسی گھوم رہا ہے جس میں آپ نے زندگی دیکھ لی، تو اگر اربوں اور کروڑوں اور ایسے ستارے ہیں جن کے گردا گرد سیارے ہیں تو ان کے اوپر بھی ضرور زندگی کے آثار ہونے چاہیے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں کیا پتہ، لیکن اگر کائنات کے کسی گوشے میں شعور رکھنے والی زندگی بستی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہماری طرح ہی ہو. فرق کئی لحاظ سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہاں کی زندگی کا دار و مدار کاربن کے ایٹموں پر ہونے کی بجائے سلیکون کے ایٹمز پر ہو سکتا ہے، کیونکہ سلیکون کے ایٹم بھی کاربن کی طرح مختلف ایٹموں کے ساتھ جوڑ بناتے ہیں. اگر ایسے ہے تو اس صورت میں وہاں جو زندگی آباد ہوگی وہ ہم سے اس قدر مختلف ہوگی کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہاں پر سائنسدان ہیں تو وہ ہمیں یہ بتا سکیں گے کہ ادھر جو قدرت کے قوانین ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو زمین پر ہیں یا کائنات کے کسی اور حصے میں. اور اگر وہ ہم سے برابر یا ہم سے زیادہ عقل و شعور کے مالک ہیں تو شاید وہ بھی آج ایٹم اور زندگی کی پیچیدہ گتھی کو سلجھانے میں محو ہوں گے. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.